मिंबर दी कसम है इस मिंबर दे उत्ते ना इस टाइम 90% कूड़ पिया चलता है। भी आखिर के अंदर एक क्लिप ऐड करूंगा, आप समात फरमा लीजिएगा, मुझे जरूर समात करना है। वो अभी उनके साथ बैठा हुआ, किसके साथ? एक शिया के साथ बैठा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सईदी मीडिया। आप आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये वीडियो मुकम्मल भी ज़रूर देखा करें, और दूसरा कमेंट्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। आज के हमारे मौजू का आपको तो थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि एक तो हमने रवाफिज़ के एक ज़ाकिर की बात आपके सामने करनी है। उसने बहुत एक इंकिशाफ किया है, अगरचे ये बात हमें पहले से पता थी और हम कई मौक़े पर इसको बयान भी करते रहते थे, लेकिन अवाम व नास में कुछ लोग इसको किसी और पैराए में लेते थे और हमारी इस बातों को किसी और अंदाज में समझते थे। आज हम उन्हीं की ज़ुबानी ये बात भी आपको सुनाएंगे। और दूसरी जो है, हमने हनीफ़ कुरैशी मिनहाजी, उसके बारे में भी हमने जो है वो आपसे बात करनी है। हम उसकी पुरानी बातें पहले करते थे तो कहा जाता ये तो जी बहुत पुरानी बात है और इसके हीले बहाने बनाए जाते थे। अब एक नई ये ताज़ी बात है और ये ताज़ा ही एक वो शिया के साथ उसकी मजलिस हुई है, वो भी हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं। आइए सबसे पहले हम उस शिया ज़ाकिर की तरफ बढ़ते हैं। आप ये उसका क्लिप समात फरमाएं, फिर इस पर जो है वो मैं आपसे महवे गुफ्तगू होता हूँ। एक दिल दा दर्द है खान जी, ये मिंबर है पाकां दा ते सच्चां दा मिंबर है। इलाही चलदी पई है ते मैं हर कहंदे सामने इजहार पिया करे ना, मिंबर दी कसम है इस मिंबर दे उत्ते ना इस टाइम 90% कूड़ पिया चलदा है। यकीन करा है फील्ड दे विच है ना, पता है ज़ाकिर गड्डी किराम आपने समात फरमाया, ये शिया ज़ाकिर खुद मान रहा है कि हमारे जो ज़ाकिरीन हैं ये 90% 90% झूठ बोलते हैं मिंबरों पे बैठ के। अब ये झूठ क्या होते हैं? ये झूठ यही वाक़या करबला खुद से इनका गढ़ना, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के अंदर ऐसी ऐसी बातें गढ़ लेना, ऐसी ऐसी बातें करना कि जो अंबिया की तौहीन पर मबनी हो जाती हैं और गुलूव हो जाता है और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की तौहीन पर मबनी होती हैं। ये सारी इन्होंने खुद से गढ़ी होती हैं। कोई इस्लाम के अंदर वो चीज़ें नहीं मिलती, वो हदीस नहीं मिलती। अब इसी तरह इनके वाक़या करबला में झूठ और फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मुताल्लिक इनके झूठ के फला ये हो गया वो हो गया, बिलखुसूस जंग सफ़ीन और जंग जमल के अंदर ये बेइंतहा झूठ बोलते हैं और गलत बयानियाँ करते हैं। ये सारे इनके झूठ ये मिंबरों पर बैठ के जो करते हैं, ये सारे उसने कहा कि जितने भी ये ज़ाकिरीन यहाँ आके बयान करते हैं, जो भी हम बयान करते हैं, जो भी हमारी तकरीरें होती हैं, उनमें 90% हमारा झूठ होता है। हम झूठ बोलते हैं 90% उसके अंदर। ये बात तो हम पहले से कहते थे, कौन सी नई बात है। अलबत्ता हम कहते थे कि ये बातें गलत करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये तौहीन अंबिया करते हैं, ये तौहीन सहाबा करते हैं। और लोग कहते थे नहीं वो तो मोहब्बत अहले बैत तार की बात करते हैं, वो तो अगर दलाल देते हैं, तारीख की बात करते हैं। तो आपके सामने अब ये मैंने आपको क्लिप सुनवा दिया, वो खुद मान रहा है कि हम 90% झूठ बोलते हैं। ऐसे हकीकत होती ही नहीं है। हम खुद से मिर्च मिसाला लगा के आप लोगों को रुलाने के लिए और आपसे माल बटोरने के लिए ये सारे काम जो है वो हम आपके सामने करते हैं। अब तो अवाम को समझ जाना चाहिए कि हक़ाइक़ क्या हैं और ये कितना दीन इस्लाम के वफादार हैं, ये दीन के साथ इनका कितना ताल्लुक है। जो अहले बैत के मुतालिक झूठ बोलते हैं, सहाबा के मुतालिक झूठ बोलते हैं, अब उनसे खैर की कैसे उम्मीद। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान बुखारी शरीफ में मौजूद है। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस नंबर 33 में 3 अलामात बयान फरमाई और 34 के अंदर 4 अलामात बयान करते हुए वहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झूठ के मुतालिक दोनों में बयान किया। सरकार ने फरमाया मुनाफिक की ये अलामत है, उसकी ये निशानियों में से एक निशानी है कि मुनाफिक जब भी बात करेगा वो झूठ बोलेगा, वो झूठ बोलता है। और ये मान रहा है हम 90% झूठ बोलते हैं। यानी मुनाफिक एतकादी की बात अब मैं इनके लिए कर रहा हूँ, अमली की बात नहीं कर रहा। ये एतकादी मुनाफिक हैं,
یہ تشیع، یہ روافظ، یہ اعتقادی منافق بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان کے توہین جو ہے وہ تو کفر پر مبنی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے احباب کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے بیانات سننے سے گریز ہی نہیں کرنا چاہیے، بالکل سننے ہی نہیں چاہیے، جائز ہی نہیں ہے۔ ویسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی مجالس میں جانے سے منع فرمایا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع پر، حنیف قریشی کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اب نفٹیرا حنیف قریشی صاحب یہ آج کل جو منہاجیوں کی بڑی سپورٹ لے رہے ہیں اور خود انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو مجدد تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، اس پر جو ہے وہ ہے آپ کو بھی آخر کے اندر ایک کلپ ایڈ کروں گا علامہ غلام رسول قاسمی زیدہ شرفہ کا، وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے گا مجدد کے حوالے سے، آخر کے اندر اس کو میں ڈال دوں گا، تمام احباب نے اس کو بھی ضرور سماعت کرنا ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ اس کی جھلکیاں ہیں، مکمل خطاب کسی نے سننا ہو تو ان کے آفیشیل چینل پہ جا کے وہاں سے آپ سن سکتے ہیں مکمل خطاب ان کا، لیکن کچھ جھلکیاں میں آپ کو وہاں جو ہے وہ لگاؤں گا، آپ نے وہ ضرور سنی، آپ کو ضرور سے اندازہ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف جو آپ ہم نے اس کی بات کرنی ہے۔ حنیف قریشی کی ابھی حال ہی میں اظہر عباس جوید نامی ایک شیعہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اظہر عباس جوید نامی شیعہ کے ساتھ حنیف قریشی کی بیٹھک ہوئی ہے، اس کے گھر میں ہوئی ہے، وہاں بیٹھا ہے یہ، اور وہاں بڑی گپ شپ ان کی پیار محبت کی باتیں ہوتی رہی ہیں ان کی، اور کھانا اکٹھے کھایا ہے، اور باقاعدہ اس نے یہ ساری چیزیں اپنے فیس بک پر لگائی ہوئی ہیں اظہر عباس جوید نے، اور وہ کتنا شیعہ ہے اور اس نے کتنے صحابہ کی گستاخیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی اسی کے اسی جو ہے وہ فیس بک کا جو اس کا جو اپنا ایک ہے آئی ڈی، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ساری۔ میں آپ کو جو ہے یہ ساتھ دکھا رہا ہوں، آپ یہ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی آئی ڈی بھی شو ہو رہی ہے، اور یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، کس انداز میں یہ گپ شپ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ لیں۔ اب یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا، کس کے ساتھ؟ ایک شیعہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، غالی شیعہ جو معاذ اللہ صحابہ کو گستاخیاں کرنے والا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی پوسٹ بھی آپ کو ایک نظر آ رہی ہے ساتھ، کہ اس نے معاذ اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ اب کیا جملہ بولا ہوا ہے وہ آپ کو تو پڑھ لیں، میں وہ لفظ بھی نہیں بول سکتا، ہم اندازہ لگائیں جو ان کے نسب میں تک کے اور ان کے ہلالی ہونے میں جو ہے وہ یہاں تک کہ زبان درازی کر رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا غالی شیعہ ہے اور کتنا بڑا بے ادب اور گستاخ ہے، اور حنیف قریشی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بڑی جو ہے وہ گپ شپ اور پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں جو ہے حنیف قریشی کے اوپر تم پرانی باتیں، یہ اب نئی بات ہے، یہ اب کی بات ہے، یہ تازہ اس کی یہ مجلس ہے۔ تو یہ جب شیعوں کے ساتھ روابط ہوں گے، شیعوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ہوں گے، شیعوں کے ساتھ یارانے ہوں گے، تو پھر صحابہ کے کرام علیہم رضوان کے خلاف بک بک تو ہوگی۔ اور پھر سید فیض الحسن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اجماع شریف والے، آپ نے کیا کمال گفتگو فرمایا اور کمال بات کہی، ان کا وہ بیان بھی ہمارے چینل پر موجود ہے جو علماء کرام کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، وہ مکمل سننا چاہیں تو بڑی زبردست گفتگو انہوں نے کی، کمال کی، وہ پورا بیان زبردست سننے والا ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں، ہمارے چینل پر موجود ہے علماء کرام کے ساتھ ان کی میٹنگ۔ تو اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا جو اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، یہ جو صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں پھر تو کرتے ہیں، وہ اسی کی طرف انہوں نے کہا تھا، ویسے حنیف قریشی کے متعلق ہی کہا تھا کہ اندر جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، توبہ کرتے ہیں پھر وہی بک بک کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر بک بک کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اندر ان کے ہے جو بوس۔ اب جب جوتے پڑتے ہیں، دیکھتے ہیں اب ہم عیاں ہو رہے ہیں، ننگے ہو رہے ہیں، عوام کو پتہ چل رہا ہے، تو پھر رجوع کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہی پھر بک بک شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں شیعہ کے ساتھ وہ بیٹھا ہو، اب یہ کہے گا، ہو سکتا ہے اس کے چیلے کہیں جی اسے پتہ نہیں تھا، بھئی اس کی شکل سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ شیعہ ہے، اور اس کی پوسٹیں اور کوئی عام نہیں ہے، وہ مشہور شیعہ ہے، اور یہ جناب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی عوام اہل سنت کو اس سے بھی ذرا خبردار رہنا چاہیے، ان چیزوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، ہر ایک ایرے غیر نتو خیر کے پیچھے نہ لگے۔ اس وقت اگر حق کی پہچان ہے تو وہ امام جلالی زیدہ شرفوف ہے، امام جلالی پروگرام کر رہا ہے نا، ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم یزید کو نہیں مانتے، ابھی ایک اعلان ہوا ہے، ابھی پروگرام ہونا ہے، افکار رضا سیمینار ابھی یہ ہونا ہے، لیکن ابھی سے چیخیں نکل رہی ہیں کچھ لوگوں کی، اور پھر آگے جو ہے وہ تمہید ایمان کانفرنس جو گولڈن جوبلی کے موقع پر ہو رہی ہے، اب آپ کے لیے وہ بھی بہت بڑا پروگرام ہے۔
آپ سب نے اس میں ضرور شرکت کرنی ہے. آپ کو میری طرف سے دعوت ہے اور قبلہ امام جلالی کی طرف سے تو دعوت ہے ہی ہے. یہ اشتہار میں ساتھ دکھا رہا ہوں اس کا. آپ نے اس میں ضرور شرکت کرنی ہے. یہ آپ کے ادارہ مرکز صراط مستقیم لاہور میں ہو رہا ہے, تاج باغ کے اندر ہو رہا ہے یہ پروگرام, گولڈن جوبلی بڑا پروگرام ہو رہا ہے. آپ نے اس میں ضرور شرکت کرنی ہے. بہت بڑا پروگرام, بہت بڑا اعلان ہے یہ, اور اس کے اندر بہت بڑا اعلان کرنے والے امام جلالی, بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں اس کے اندر. اور یہ پروگرام آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بھی ہاں امام جلالی فکر رضا پر کس قدر سختی سے کار باندھا ہے. اور امام جلالی فکر رضا سے 1 انچ تو دور کی بات ہے, 1 انچ کا کروڑواں حصہ بھی ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تمام احباب نے اس میں ضرور شرکت کرنی ہے. آئیے اب آپ کو علامہ غلام رسول قاسمی صاحب کا واقعہ میں وہ کلپ جو مجدد کے حوالے سے ہے وہ بھی آپ جو ہے یہ جھلکی ہیں یہ آپ سماعت فرما لیں. متجدد کا معنی ہوتا ہے بنا ہوا مجدد. مجدد ہونے کی جو ایکٹنگ کرے, پریٹینڈ کرے, اسے متجدد کہتے ہیں. اور جو صحیح معنی میں مجدد ہوتا ہے اسے متجدد نہیں کہتے, اسے مجدد کہتے ہیں. اور 1 صدی میں 1 مجدد ہوتا بھی نہیں. یاد رکھو, 1 نہیں, من یجدد لہا دینہا. من اپنے معنی کے لحاظ سے عام ہوتا ہے, جو اس دین کی تجدید کریں گے, یہ صحیح معنی ہے. اس دور میں چونکہ بہت سے لوگ اپنے نظام کے مطابق مجدد بنے بیٹھے. کوئی خود کو اس دور کا امام مسلم کہہ رہا ہے. امام مسلم کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو, وہ یہ کہتا ہے. یہ علم سے صدا آتی. بہت لوگ اس وقت اپنے اپنے رہنماؤں کو طرح طرح کے القاب دے رہے ہیں. الحمدللہ میرا خیال ہے کوئی اختلاف رکھنے والا شخص بھی ڈاکٹر صاحب کو اگر مجدد کہہ دے تو وہ جھجکے گا نہیں. وہ رہنما ان القاب سے روک نہیں رہے, گویا وہ ان القاب پہ راضی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود باقاعدہ اپنے آپ کو مجدد کہہ رہے ہیں, تو ان میں زیادہ خطرناک وہ ہوا جو خود کو مجدد کہہ رہا ہو یا بچ بچا کے دعوے کیے. لیکن اگر کسی نے واقعی مجدد ہونے کا لفظ اپنے حق میں ٹھوکا ہوا یا اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے کہا ہو کہ آپ لوگوں کی تنظیم اور تحریک اس دور کی مجددانہ تحریک ہے, تو پھر مجدد تحریکی ساتھی نہیں ہوتے, تحریک کا قائد ہوتا ہے. اس قسم کے چونکہ الفاظ مختلف لوگوں نے بولے ہوئے, لہذا جنہوں نے خود اپنے آپ کو مجدد سر عام بول کے کہا, یہ لفظ پراپرلی یوز کیا ہے, میں ان کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. یونیورسٹی کا کیا حشر ہے؟ یونیورسٹی میں رقص و دھمال ہوا کہ نہیں؟ ادھر لڑکے بیٹھے ہیں, ادھر لڑکیاں بیٹھی ہیں, ادھر قوالی کر رہا ہے. قوالی کے آداب کتابوں میں کیا لکھے ہیں؟ عورتوں کے سامنے قوالی کی جا رہی, اور وہ سر سے اترے ہوئے کپڑے, اور وہی جس طرح سینے سے ہاتھ کھینچ کر اوپر کو جس طرح لڑکے لے کے جا رہے ہیں, اسی طرح پوری ڈھٹائی کے ساتھ لڑکیاں بھی اسی طرح کر رہی ہیں, اور ہلا گلا ہو رہا ہے. پھر تنقید کرنے والوں کو کمنٹس دیے جا رہے ہیں یہ یونیورسٹیوں کا ماحول ایسا ہوتا ہے. تو کیوں بنائی تھی یونیورسٹی؟ یونیورسٹی اس لیے بنائی تھی کہ وہاں یہ ہوگا. اگر یونیورسٹیاں بنائیں تو ہم ان چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی, یہ نہیں ہونے دیا جائے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک قوم میرے بعد اٹھے گی, انہیں لوگ رافضی کہیں گے. وہ خود نہیں مانیں گی, مطلب لوگ رافضی کہیں گے, اور وہ میرے اہل بیت کی محبت کا بہانہ کریں, میرے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچائیں. میرے بھائیو, اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کے ایمان کی شمع وہ گل ہو چکی. خبردار کوئی مسلمانوں پر, اہل سنت پر اہل بیت کی محبت کی نفی کا الزام لگائے, لعنت اللہ علی الکاذبین. خود نتائج نکالتے ہو, لیکن ہم انتحال کی جب بات کریں گے تو آقا نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت کا انتحال کریں گے. کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں, آپ کر رہے ہیں, کہ وہی لوگ کر رہے ہیں. اگر آپ کو اہل سنت کو, یار نعرہ حیدری لگانے والوں کو, اگر کوئی بندہ اٹھ کے ناسبی یا خارجی کہنا شروع کر دے تو سمجھ جانا امت کے علماء نے یہ صراحتاً بیان کیا ہے کہ جو سنیوں کو ناسبی کہے یا خارجی کہے, یقین جان لو کہ یہ نشانی ہی اس بات کی ہے کہ کہنے والا خود رافضی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذا ظہر البدع وسب اصحابی فعلی العالم ان یظہر علمہ. جب بدعتیں ظاہر ہوں اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے تو عالم پر واجب ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے. فمن لم یفعل, جس نے اپنا علم ظاہر نہ کیا, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, سب انسانوں کی لعنت. بھائی ہم لعنت نہیں لے سکتے, ہم بولیں گے, ڈٹ کے بولیں گے. اب رافضی ہونے کا ثبوت ہمارے پاس کیا ہے؟ اجماع کا انکار. یہ رافضیوں نے کیا یا خارجیوں نے کیا؟ اور اجماع کے اوپر وہ ضرب لگائی ہے ان لوگوں نے کہ جی ایک گاؤں کے کچھ بندے مولوی مل کر جو فیصلہ کرتے تھے اسے اجماع قرار دیا جاتا تھا. اجماع کا تو حصول ہی ممکن نہیں. پوری دنیا کو کون اکٹھا کرتا ہوگا؟ خدا کی قسم, آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجئے, اصول فقہ کی کتابوں میں جہاں اجماع کی بحث ہوتی ہے, اجماع کو پروف کرنے کے لیے جب علماء زور لگاتے ہیں تو روافض اور خوارج کے یہی اعتراضات ہیں جو اجماع کی حجیت پر انہوں نے وارد کیے ہوئے ہیں, اور علماء حق نے ہر دور میں ان کا جواب دیا.
مشاجرات کو بیان نہیں کرنا، ان کے محاسن کو بیان کرنا ہے۔ اکٹھے لفظ، اور لفظ کیا؟ اتفق اہل السنہ۔ اور سیدنا امیر معاویہ کے مناقب، اس پر بھی آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مناقب بیان نہ کرو بھائی، قرآن نے بیان کیے ہیں مجموعی طور، حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر مناقب بیان کیے۔ حدیث قسطنطنیہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 کتابوں میں موجود ہے، مسند احمد میں بار بار آتی ہے۔ حدیث قسطنطنیہ کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ فیہ منقبۃ لمعاویہ، اس حدیث کے اندر معاویہ کی منقبت موجود ہے۔ امام بخاری جیسے لکھ رہے تھے نا فضائل ابو بکر صدیق، باب فی فضیلت ابی بکر، ٹھیک ہے نا جی، عمر فضیلت، عثمان فضیلت، علی فضیلت، جدوں بزرگاں دا نام آیا فرمایا ذکر معاویہ۔ بخاری میں جہاں ذکر عباس ہے، جہاں ذکر طلحہ ہے، وہاں ذکر معاویہ بھی۔ ذکر پر تنقید ہے تو ذکر عباس بھی موجود ہے، کرو نا تنقید، پھر نہیں ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ فقط کیا ہے، کف لسان ہے، جو ان کی منقبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں کہنا کہ ہم فضائل بیان نہیں کرنے، بس خاموشی کا حکم ہے۔ خاموشی کا حکم مشاجرات کے بارے میں ہے۔ فَنُكُفُّ عَنِ الصَّحَابَةِ، ہم صحابہ کے بارے میں زبان کو بند رکھتے ہیں۔ اِلَّا بِخَيْرٍ، یہ نکف بتانا اور الا بخیر نہ بتانا، یہ لا الہ بتانے والی بات ہے اور اللہ کو چھپانے والی بات ہے۔ آپ جائیے گھر، عقائد کی کوئی کتاب دیکھ لیجیے، شرح نصفی دیکھ لیجیے، فقہ اکبر دیکھ لیجیے، عقیدہ طحاویہ دیکھ لیجیے، ہر کتاب میں الا بخیر، الا بخیر، الا بخیر کے ساتھ استثناء کیا گیا ہے۔ بتائیے ہمارا کیا قصور، ہم الا بخیر بتائیں کہ ہم بھی چھپائیں؟